अस्सलाम वालेकुम, अंबर शमसी हूँ और आपको डॉन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुश आमदीद। सियासत क्या क्या सबक सिखाती है या नहीं सिखाती? अपने ही बोले हुए अल्फाज माजी के काम वापस डसते हैं। मियाँ नवाज शरीफ अदलिया को आज़ाद करने लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पर निकले थे। उसी आज़ाद अदलिया ने उन्हें वज़ारत उज़्मा से फारिग किया और अब वो घर वापसी मार्च पर वापस लाहौर जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही साबिक जनरल और आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने के साथ हुआ था। मीडिया को उन्होंने आज़ाद किया और फिर वही मीडिया उनका सबसे बड़ा नाक़द बन गया था। मियाँ नवाज शरीफ ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए गैर रस्मी बातचीत में कहा, कुछ बातों से इशारा मिल रहा है कि शायद उन्होंने कुछ सबक तो सीखे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का अफसोस का इज़हार किया है, कहा है कि वक्त और हालात ने उन्हें बदल दिया है। अपोजिशन जमातें पूछ रही हैं कि ये रैली किसके खिलाफ है? अदलिया, फौज? अपनी हुकूमत है तो इस तरह रियासती वसाइल इस्तेमाल करते हुए ताकत का मुजाहरा क्यों? मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं अपने कारकुनान का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने 3 बार उनका इंतखाब किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी मुजाहरा करने का हक तो है, लेकिन उनके लिए कामयाबी का क्या मयार है? बड़ा जलसा, बहुत सारे लोग, और इससे क्या हासिल होगा? कुछ यही सवालात है और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है उज़्मा बुखारी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और तज़कियाकार अवैस तौहीद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें शिरकत करने का। पहले तो लेकिन मैं सुनाना चाहती हूँ मियाँ नवाज शरीफ के कुछ माजी के क्लिप्स हैं, पहले वो सुनते हैं। ये एक संजीदा सियासत ये होती है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। संजीदा सियासत इसको कहते हैं, और कंटेनर पे चढ़ के सियासत करना कोई संजीदा सियासत नहीं है। एक वो है जिनको शायद यही मैंडेट मिला है कि तुम कंटेनर पे चढ़ के नाचते गाते रहो, तुम सड़कें नापते रहो, तुम गालियां बकते रहो। हम सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कें नापते जाएंगे। उज़्मा बुखारी साहिबा, क्लिप तो आपने सुने होंगे। ये बार बार जो कहा जाता था कंटेनर की सियासत नहीं करनी चाहिए, सड़कें नाप रहे हैं, तो फिर अब कॉन्ट्रडिक्शन आपको नज़र आ रही है उज़्मा साहिबा? बहुत शुक्रिया अंबर। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसको आप ये कह लें कि हमारे सिर के ऊपर मुसल्लत की गई है जो चीज़ कि जो वो कह रहे हैं एज ए वज़ीर आज़म, जो उन्होंने कहा कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, हम मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं, और उस रेफरेंस में वो कह रहे थे कि कंटेनर पर चढ़ के ये जो मुल्क को जो है वो डिरेल करने की बात करते हैं, कभी 126 दिन का धरना देते हैं, कभी लॉकडाउन करते हैं कैपिटल को, और ये सब ये ज़ाहिर है उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। अब हमें जब फारिग कर दिया गया है, 4 साल से तो कोशिश हो रही थी अंबर कि घर जाएँ, और अब हम घर जा रहे हैं तब भी हमें टिकने नहीं देते, तब भी इनको प्रॉब्लम होता है। ये खुद जब निकले थे एम्पायर को ढूंढने के लिए तब जमहूरियत ख़तरे में नहीं थी। आज अचानक से जमहूरियत से बहुत प्यार हो गया है इमरान खान साहब को, और वो कह रहे हैं कि इसमें पता नहीं जमहूरियत को कोई ख़तरा हो जाएगा। ये कतई तौर पर ना कोई लॉन्ग मार्च है, ना कोई प्रोटेस्ट है। आपने कोई चीज़ देखी है प्रोटेस्ट वाली कि हमको प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम इज़्ज़त एहतराम के साथ, हमारा वो लीडर जिसको 3 दफ़ा इस अवाम ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो प्राइम मिनिस्टर जिस बेस के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुआ उसके ऊपर हमारे बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। उसके ऊपर सिर्फ मेरे नहीं, बहुत सारे मेरी तरह के जो लीगल ज्यूरिस्ट हैं या जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसके बारे में बहुत सारी जी उज़्मा साहिबा जो एतराज़ात हैं वो तो ज़ाहिर है क्योंकि आपका मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि कानूनी कार्रवाई या रिव्यू पिटिशन के लिए जाएंगे। समसाम बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ भी शरीक है। समसाम साहब, एक तो बात जायज़ है कि धरने, लॉकडाउन, तो अब इस पे क्यों एतराज़? अगर मियाँ नवाज शरीफ इस तरह की रैली करना चाह रहे हैं, मार्च करना चाह रहे हैं, जो भी आप इसको कहें। अमर, सबसे पहले तो मुझे आपकी आवाज़ आ रही, मुझे उज़्मा की आवाज़ नहीं आई कि उज़्मा ने क्या कहा है। आपकी आवाज़ भी मैं बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। ठीक है, हम कुछ दुरुस्त करेंगे। उज़्मा साहिबा का तो यही कहना था कि ये हमारी मजबूरी है, या हम जो मियाँ नवाज शरीफ शुक्रिया अदा करें। सवाल का जवाब लेकिन ये सवाल जो आपसे है कि धरना और लॉकडाउन, रैलियां, जलसे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी करता रहा है, तो अब क्यों एतराज़ है? मैं सिर्फ आपसे एक तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आप इसके बाद अपने स्टूडियो वालों को कहें कि आपकी आवाज़ भी मेरे साथ दुरुस्त कर दें। मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, मुझे पूरी तरह वो भी नहीं आ रही। ठीक है, तो ठीक है, हम आवाज़ दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अवैस तौहीद, आपकी तरफ आते हैं। आज
شروع ہوا، روانگی شروع ہوئی ہے، میاں نواز شریف کی لاہور کی طرف جا رہے ہیں. نہیں جی مجھے بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کس کو پیغام ہے، اپنے بے کو، عدلیہ کو، فوج کو. امبر دیکھیے یہ تو بات اب واضح ہو گئی ہے، یہ اشاروں کنایہ میں جتنا بھی سازش بنی جا رہی ہے کہاں پہ ہو رہا ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سیدھا ہے ڈیپ اسٹیٹ کی طرف اشارہ. ڈیپ اسٹیٹ کا مطلب ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ اب اشاروں کنایوں سے بات زیادہ آگے نکل گئی ہے، کھل کے بات نہیں کہی جس طرح بی بی جو ہیں وہ اپنی تقاریر میں کہتی تھیں. لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، کہ جو ڈی این اے ہے اداروں کا وہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے جب تواتر سے نواز شریف صاحب کو ایک ڈکٹیٹر نے، جو انہوں نے خود منتخب کیا تھا، اس نے فارغ کیا 12 اکتوبر 1999 کو. اس سے پہلے غلام اسحاق خان صاحب کی 58(2)B کا شکار ہوئے، عدلیہ سے ان کے مسائل ہوئے، سجاد علی شاہ صاحب سے کاکڑ مسائل ہوئے. بات میرے خیال میں اب آگے بڑھی ہے، ڈی این اے چینج ہو گئے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نون لیگ کو کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں رخصت کر دیا گیا ہے. بھائی رخصت ابھی رخصتی ہے، ابھی دیکھے گا جب جاتی عمرہ میں پہنچیں گے تو بارات کی تیاری شروع ہو جائے گی امبر. اور وہ کہتے ہیں یاد ماضی عذاب یا رب. یہ ان کا ہی نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مسئلہ ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جو اب میثاق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، جب اقتدار میں ہوتے ہیں یہ حکمراں جن پر ہمیں بہت بھروسہ ہوتا ہے، ہم اور آپ سوشل ڈیموکریٹ ہیں، لبرل پروگریسو پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ ایک تسلسل جو پچھلے 9 سال سے ہوا ہے اس کو آگے کس طرح بڑھنا چاہیے، ہم اسی کو فیور کرتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 4 سال کے اندر صرف 11 دفعہ آپ نے حاضری دی پارلیمنٹ کے اندر؟ آپ پارلیمنٹ کو طاقت نہیں بخشیں گے. سینٹ کا چیئرمین جو رضا ربانی، اگر وہ آنسو رونے لگے گا اس جیسا آدمی کہ بھائی اب یہاں پہ وزراء نہیں آتے، وزراء پناما کے کیس کی اس کے اندر زیادہ موجود ہوتے ہیں، لیکن امبر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو جا رہے ہیں وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے جا رہے ہیں. بہت کچھ داؤ پہ ہے اس وقت نواز شریف کے خاندان کا، ایسے خاندان کا جو 3 دہائیوں سے زیادہ حکمرانی کر چکا ہے. ایک پہلے سب سے دیکھیں امبر کتنا بڑا کانٹرڈکشن. اس کا مطلب ہے کہ فار سائٹڈ نہیں سے کہیں نہ کہیں کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کچھ جو لوگ اس وجہ سے صرف ایک جملہ میں بولوں گا. شہباز شریف صاحب کی منظوری دی، ہم نے آپ کے پروگرام میں بھی چرچا کیا کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹانا وہاں سے فیوریبل نہیں ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر اناؤنسمنٹ کی، اور اس کے کچھ دن کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ 45 دن کے لیے نہیں، 8-10 مہینے کے لیے ہوں گے. شہباز شریف صاحب وہیں پہ چیف منسٹر رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اویس ہمیں اس وقت اویس گفتگو ہماری جاری رہے گی لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. وہ شعر ہے نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. آپ کو 5 عدلیہ کے اعلیٰ ججز، 5 ججز کی عدالت نے اتفاق رائے سے گھر بھیجا ہے. میاں صاحب ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ کے خلاف کیا سازش ہوئی ہے، کون سازش کرنے والا ہے؟ یہ تو تھے پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ صاحب کے الفاظ، آج کے الفاظ. لیکن خورشید شاہ صاحب نے کچھ اور بات کی. انہوں نے کہا کہ جو سابق وزیر اعظم کا حق ہے کہ وہ ریلی کریں، اور جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کو ایسے رسک لینے چاہیے. سمسام بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو کچھ اور ہے. جی سمسام بخاری صاحب. جی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے. ان کو ججز نے، اعلیٰ عدلیہ نے فارغ کیا ہے، اور فارغ کیا ہے کوئی ثابت کر کے ثبوتوں کے ساتھ ان کو فارغ کیا ہے. یہ جو مارچ کرنے جا رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ جائیں جہاں مرضی جائیں، ہمیں کیا ہے جی جہاں مرضی کریں یہ. مگر یہ کیا کوئی سیلیبریشن کا مارچ ہے؟ کیا ان کو کوئی تمغہ حسن کارکردگی ملا ہے، یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں؟
کیا یہ ان کو کوئی بڑی ان کی کوئی عزت کی بات ہوئی ہے جس سے یہ خوش ہو رہے ہیں؟ 5 ججوں نے ابھی جو قمر زمان قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے، آپ نے کلپ دکھایا کہ 5 ججوں نے ان کو فارغ کیا ہے. آج ان کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی یاد آ رہی ہے جن کو ایک خط نہ لکھنے پہ کیا گیا تو انہوں نے کالی ٹائی لگائی، کالا کوٹ ڈالا اور ادھر پہنچ گئے. آج یہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ یہ بالکل تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ مارچ اپوزیشن کے خلاف تو حکومت مارچ نہیں کرتی. یہ ان کا مارچ کوئی بھی آدمی جس کی عقل کام کرتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جوڈیشری کے خلاف ہے اور یہ انورٹڈ کامرز میں فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن تصادم کس طرح سے سمسام بخاری صاحب، تصادم کس طرح سے؟ اگر وہ مارچ کر رہے ہیں، لاہور پہنچ جاتے ہیں، اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، تصادم تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان عوامی تحریک جو ہے PAT ہے وہ کچھ پاکستانی عوامی تحریک کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے 14 شہداء کا خون ان سے مانگے اور اس کے خون کا قصاص مانگے. وہ ان کی بات ہے اور اگر وہ کریں گے تو ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ. اچھا عظمیٰ صاحبہ، آواز آپ کی پھر جی آواز آ رہی ہے. عظمیٰ صاحبہ یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، تصادم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے. پہلے تو مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کیا سمسام صاحب نے جو ہے وہ پوری ججمنٹ پڑھی ہے. انہوں نے ایک انریسیویبل سیلری، مجھے بات تو پوری کرنے دینا. نہیں پھر آپ مجھے میرا نام لے کر بات نہیں کریں نا. اگر پڑھی ہے تو انریسیویبل سیلری پہ نکالا گیا ہے انہیں، اور انریسیویبل سیلری جو ہے جو ایسٹ بنایا ہے انہوں نے، جو 2001 کا انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں سیلری ڈیفائنڈ ہے، اور جو ان وڈرون ہے وہ سیلری نہیں ہوتی. اور یہ حیرت ہے مجھے جو لا بنایا گیا تھا. عظمیٰ صاحبہ نااہلی کی وجہ تو یہ ہے، لیکن کرپشن چارجز بول نہیں پا رہی ہوں. جی کرپشن کے چارجز تو ہیں، نیب ریفرنسز تو ہیں، تو نااہلی کی وجہ الگ چھوڑے تو ایک سایہ تو ہے کرپشن کا. نہیں مجھے اچھا سوال جو تھا جی عظمیٰ صاحبہ، سوال تو میرا یہ تھا کہ ہو پائی تھی. جی بولیے. میری گزارش یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو نااہل کیا گیا ہے سیلری کے اوپر. جو باقی پرانے کیسز ہیں ان تمام چیزوں کو نیب کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ریفرنس فائل کرے اور انویسٹیگیٹ کرے. پاکستان کی ہسٹری میں، جوڈیشل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا 184(3) کے تحت ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا، وداؤٹ ٹرائل کے بھیجا گیا. جتنے MPAs MNAs آج تک مختلف ایشوز میں نااہل ہوئے ہیں وہ کوئی ڈائریکٹلی سپریم کورٹ سے آج تک نہیں ہوا. اور ایک وزیر اعظم کو آپ نے ان ریسیویبل سیلری کے اوپر آپ نے گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد مشرف آ کے کہتا ہے کہ میری راہ ہموار ہو گئی ہے. اور یہ جو ابھی اویس توحید صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی DNA چینج ہو گیا ہے، کوئی DNA چینج نہیں ہوا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. آج بھی اس ملک میں سویلین ڈیموکریسی کتنی ہے، سویلین سپریمیسی کتنی ہے، اور یہاں عظمیٰ صاحبہ سویلین سپریمیسی کی بات ہو تو عظمیٰ بخاری صاحب نے کنفرم کر دیا کہ جو میں اور آپ کہہ رہے تھے کہ سازش کون کر رہا ہے ان کے بقول، تو انہوں نے اس کو کنفرم کر دیا آپ کے پروگرام میں. یہی بات ہے، اتنی بات ہے. بات یہ عمر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا. جو میں نہیں کہنا ہے وہ میں نہیں کہنا ہے. جی عظمیٰ صاحبہ اب سمسام بخاری صاحب کو اتنی بات کہنا چاہیے. بھی قائم ہوں، میں نے بہت جگہ کہا، میں نے بہت جگہ کہا کہ یہ باتوں کا جواب ہمیں کیوں نہیں ملتا. ان کے لیڈروں میں یہ خدائی ترجمان جو ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹس کوئی نہیں دیکھ رہا. ان کے لیڈروں میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ آگے کہیں کہ ہمیں جوڈیشری نے فوج کے کہنے پہ نکالا ہے. کہیں نا آگے کیوں نہیں کہتے ہیں. امبر دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں وہ ان کا موقف آیا، لیکن یہ سمسام بخاری صاحب کی PTI کا جو ہانی مون جو ہے ہم نے کئی دفعہ دیکھا عوامی تحریک کے ساتھ. یہ طاہر القادری صاحب یہ کیسا محض اتفاق ہے. اب ہم جسٹ فار دا سیک آف این آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ ہم کرتے ہیں کہ وہ آن دا ایو آف نواز شریف ریلی ٹورڈز لاہور وہ پہنچتے ہیں کینیڈا سے، اور وہ وہاں پہ آ کے ناصر باغ پہ جلسہ کر لیتے ہیں. کون آرکسٹریٹ کر رہا ہے یہ طاہر القادری صاحب کی کون سی نیشنلٹی ہے؟ کینیڈین نیشنلٹی ہے. کینیڈا میں بیٹھ کے یہاں پہ سماجی انقلاب لے کر آنا چاہتے، بیٹھے چیچا وطنی کے اندر گرمی کے اندر،
اور یہ ڈیزائنر اتارے شیروانی اور کوٹ اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایک سماجی ریولوشن لائے, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹورنٹو اور اونٹاریو میں بیٹھ کر آپ یہاں پر آ جاتے ہیں سردیوں اور گرمیوں میں. اٹ از ٹوٹلی ریڈیکولس ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو دا وے دس اسپرچل لیڈر از مینوپولیٹنگ تھنگس. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پنجاب صوبے کی حکومت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ 14 معصوم لوگوں کا جو قتل عام ہوا تھا, جو اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا. نہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پبلسائز کر رہے ہیں, نہ انہوں نے جو ہے کوئی شفاف تحقیقات کی ہے. یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے سیاسی عزائم پورے کرنا کسی اور کے میرے خیال میں وہ جائز نہیں ہے. لیکن ان کا شفاف تحقیقات کا جو مطالبہ ہے بالکل جائز ہے. میں آپ سے مختصر سی بات کر رہا ہوں صرف. میں جب یہ جی ٹی روڈ سے لاہور پہنچیں گے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 1977 کی طرح بھٹو صاحب کے ساتھ جس طرح احمد رضا قصوری صاحب نے کیا تھا, یہ اب قصاص کی کلوز کے ساتھ اگر یہ کیس کریں گے تو پھر ایک آئینی بحران ہوگا. اور اس میں سپریم کورٹ ابھی تک قصاص نہیں ابھی تک اپلائی ہوا ہے. اور جب عدالت کے اندر ججز کنفیوژن کا شکار ہوں گے کہ قصاص پر ایک دفعہ کر دیا, آئی فار این آئی اور ہینڈ فار این ہینڈ, تو پھر تو کہیں بات رکے گی نہیں. دیت پہ تو انہوں نے دے دیا اور دیا ہوا ہے, لیکن قصاص جب اگر کریں گے تو میں سمجھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں نہ سیاسی بحران بھی بلکہ ساتھ ساتھ میں قائدی بحران بھی کھڑا ہے. اگر قصاص کی کلوز لگا کے طاہر القادری صاحب نے یا کسی اور نے پٹیشن فائل کر دی کورٹ کے اندر. اچھا یہاں سے پہلے میں سنانا چاہتی ہوں کہ طاہر القادری کی بات, جی ایک منٹ عظمیٰ صاحبہ, کیونکہ طاہر القادری کی بات ہوئی تھی, ان کا کلپ بھی ہمارے پاس موجود, آپ پر آتے ہیں. کلپ اگر سنا دیں جو کل طاہر القادری نے بولا تھا. اگر میں چاہوں کہ آپ یہی قیام کریں تو تیاری کے ساتھ آئے ہیں, تیاری کے ساتھ آئے, کھانے پینے کا سامان راشن آپ کے پاس ہے, شامیانوں کا بندوبست کر لیں گے, بستروں کا بندوبست کر لیں گے. اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں جی ٹی روڈ کے راستے, ان کا پرامن طریقے سے استقبال کریں, ان کو ویلکم کریں. نااہل ہو کے آئے ہیں, نااہل ہو کے آئے ہیں. شریف ماں باپ دا پتر بڑا نیک نا کماتے آیا, اس کو ویلکم کریں اور اس کے سامنے 14 لاشیں رکھیں. میں نے اگر کارکنوں کو کھلا چھوڑ دیا تو تمہارا بچے گا کچھ نہیں. جی عظمیٰ صاحبہ, آپ نے بھی کلپ سنا, یہ دھمکی تھی, ان کو اجازت دی جائے گی کہ ان کے کارکنان نکلیں گے, کچھ بتا سکتی ہیں, روشنی ڈال سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کے اوپر ماڈل ٹاؤن پہ بات کرتے ہوئے ہم باقی حقائق بھول جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی حرکت انہوں نے پہلے فرمائی تھی کہ جب پولیس والے وہاں گئے بیریئر ہٹانے کے لیے, انہوں نے پولیس والوں کو اندر کمرے میں لے گئے, ان کو وہاں تشدد کیا, ان کو وہاں بند کر دیا, اور پھر اس کے بعد بڑی پتہ نہیں کن حالوں سے ان پولیس والوں کو باہر بھجوایا گیا رات کے کسی پہر میں. اگلے دن جب دوبارہ پولیس والے گئے, اور میں تھوڑی سی حقائق بتانا چاہتی ہوں اس ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. پہلے تو جو پرائیویٹ عظمیٰ صاحبہ اگر ماڈل ٹاؤن کی جو رپورٹ ہے وہ منظر عام پر آئے گی تو پھر تو حقائق سب کے سامنے ہو جائیں گے. عوامی تحریک والوں کی جو اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اس میں انہوں نے مقتولین کی تعداد 10 لکھی ہے, میں نے نہیں کہا, ان کے اپنے مقتولین کی تعداد 10 ہے. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے وہ آدمی اس ملک میں انتشار پھیلانے آتا ہے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ, اور اس کو لاشیں چاہیے تھی. کیا اس نے نہیں کہا کہ گرا دو, مار دو, کفن پہن لو؟ وہ تو شروع دن سے اس ملک میں خون خرابہ چاہتا ہے, اور وہ اس کو لاشیں مل گئی. اتنی بدقسمتی ہوئی, نقصان 2 لوگوں کا ہوا. جی عظمیٰ صاحبہ یہاں میں آپ کو روکوں گی. نقصان ہوا, اس آدمی کا تو فائدہ ہوا, آپ رپورٹ عام کریں نا عظمیٰ, آپ رپورٹ عام کریں نا, ایک آدمی کا قتل ہے یا 10 آدمیوں کا قتل ہے, 14 آدمیوں کا, آپ پہ ذمہ داری ہے, آپ قانون آئین کی پاسداری کے کر رہے ہیں. یہاں میں بہت بڑی بدقسمتی ہے, میں صرف حقائق درست کرنے کی بات ہے, یہ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں. جی ایک تو عظمیٰ صاحبہ آپ کا موقف سن لیا. سمسام بخاری صاحب, سیاسی کزن شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید بھی موجود تھے. جی میں بھی موجود تھا اسی دن, میں کل موجود تھا, میں نے خود تقریر کی ہے وہاں پہ. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, جی بولیے. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پیٹ پہ کوئی حملہ کروانا ہے میری بہن سے عظمیٰ سے, تو آپ پیٹ کا نمائندہ بھی یہاں لے لیں.
میں نے پیٹ کی نمائندگی یہاں نہیں کرنی. لیکن دھمکیاں تو طاہر القادری دے رہے تھے. دھمکیاں نہیں دی انہوں نے کہا اگر میں نے چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ ان کے ایک قاتل وزیر نے, جو قاتل وزیر ہے ان کا, جو اپنی فقہ کے علاوہ تمام لوگوں کو کافر سمجھتا ہے, اس کے حکم پہ یہ سارا کچھ یہاں پہ ہوا. اور یہ سارا کچھ ہوا اور 14 آدمیوں کا آپ کہہ دیں نا, عظما کہہ دیں کہ وہ 14 آدمیوں کی جو لاشیں ہیں ان کا خون معاف ہے, سب کو معاف ہے, اس پہ کچھ نہیں ہوگا. پیٹ پہ میں بات کروں گا صرف اتنی. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا حق ہوتا ہے احتجاج کا, حکومت کا نہیں ہوتا. یہ صرف یہ بتا دیں کہ ان کا احتجاج عدلیہ کے خلاف ہے, ان کا احتجاج فوج کے خلاف ہے, کس کے خلاف ہے, اور کیا یہ 14 آدمیوں کا حساب دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. باقی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انہوں نے گولہ باری پیٹ پہ کرنی ہے تو آپ پیٹ کا بندہ لیں. I am no one to defend them. ان 14 آدمیوں کے ساتھ جو پاکستان کے شہری تھے, ان 14 آدمیوں کے ساتھ میں بالکل دل و جان سے کھڑا ہوں. طاہر القادری کی کیا کریڈیبلٹی, ایک سیزنل پولیٹیشین ہے, تھوڑی دیر بعد سال میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں, وہ ایک دفعہ ہیں, 2 دفعہ ہیں. اگر ان کی نیشنلٹی نہیں ہے تو وزیر اعظم کے بچوں کی نیشنلٹی بھی پاکستان کی نہیں ہے. ایک طرف ہر چیز جائز ہے اور دوسری طرف ہر چیز ناجائز ہے, یہ مناسب نہیں ہے. یہ مناسب نہیں ہے. جی اویس, طاہر القادری کا آنا واقعی اشارہ ہے کہ there are other forces؟ نہیں, دیکھیے آپ دیکھیں, ایک کام تحریک انصاف کو کریڈٹ تھا کہ وہ اس قضیے کو کورٹ میں لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی اگینسٹ دا سٹنگ پرائم منسٹر جو ایک 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب اس ججمنٹ کے اندر سے لیکوناز ہیں, لیگل کمیونٹی ڈیوائیڈڈ ہے, ہمیں بھی اس میں سمجھ میں آتا ہے کیا پرابلمز ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک آئین اور قانون کے تحت انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دیا. پی ٹی آئی کو کریڈٹ جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو کریڈٹ. لیکن یہ جو طاہر القادری صاحب ہیں, یہ وقتاً و فوقتاً ایسے موقعوں پر آتے ہیں جس سے جتنے بھی کنسپریسی تھیریز ہیں ان کو تقویت ملتی ہے جو ہمارے اس وقت نظام میں متعامل نہیں ہو سکتی. یہی ہم نون لیگ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا وزیر اعظم ہے, آپ کی پنجاب کے اندر حکومت ہے, آپ کہاں پہ. ایک وہ دن تھا جب آپ نکلے تھے جوڈیشری کے ریسٹوریشن کے لیے اسی جی ٹی روڈ پر, اور دستگیر صاحب کے گھر پہ وہ معاملہ طے ہو گیا کیانی صاحب نے جب آربیٹریشن کی افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں, اور آج آپ اسی جی ٹی روڈ پہ واپس جا رہے ہیں ججز کے خلاف. اعلان تو کریں کس کے خلاف جا رہے ہیں. ابھی یہ رخصتی ان کی یہاں پر ہے. امبر آپ دیکھیے گا جیسے ہی لاہور پہنچیں گے پھر الیکشن کا سما ہوگا. ان کو حق ہے لوگوں طرف جانے میں, لیکن ایک اعتراض کے ساتھ ایک فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے, پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے, اس صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے امبر, جس سے حکومتیں بنتی ہیں وفاق کے اندر. تو اس میں یہ رونا دھونا ہے. بتا تو دیں, ہمیں تو بتا دیں, میڈیا کو بتا دیں, عوام کو بتا دیں کہ ہے کس سے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ان کا جو اس وقت پروٹیسٹ ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ. یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. نیوز ہم نے سننی ہے, گفتگو جاری رہے گی اس کے بعد. یہ کمال ہے, سینٹر میں بھی ان کی حکومت بیٹھی ہے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت, اور کنٹینر بھی یہ چڑھ رہے ہیں. یعنی کس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کر کس کے رہے ہیں؟ فیصلے کے اوپر. کارنامہ آپ کا کیا ہے جو آپ جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہیں؟ خاندان کو بچانے کے لیے ساری نون لیگ لگ گئی ہے. یہ سارا جو تیاری ہو رہی ہے اسٹیٹ ایکسپینس پہ, کون سے ملک میں سارے پٹواریوں کو, ڈی سیز کو, لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو, عوام کے ٹیکس کے پیسے کے خرچے کے اوپر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کل کو شو دکھانے کے لیے, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر لوگ نکلا ہے تو اس کا مطلب کہ ایک چوری جائز ہے, کہ آپ کرپشن کر سکتے ہیں, آپ چوری کر کے پیسہ باہر لے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس پبلک ہے. یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کا یہ کل کا پریسر تھا, اس میں انہوں نے ایک اور بہت دلچسپ بات کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات جلدی ہونے جا رہے ہیں. سمسام صاحب, جلدی انتخابات, سنیپ الیکشنز جب ہوں گے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے فائدے میں ہوگا, کیونکہ جو مشینری ہے یا تیاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی زیادہ لگتی ہے. دیکھیں جی, فائدہ یا نقصان اس کا فیصلہ وقت کرے گا اور عوام کرے گی. بات یہ ہے کہ یہ چلے گئے ڈیفائنس موڈ میں.
یہ جوڈیشری کے خلاف بھی چلے گئے، یہ فوج کے خلاف بھی چلے گئے، یہ انورٹڈ کاماز میں باتیں کر رہے ہیں، مبہم باتیں کر رہے ہیں۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، بالکل وہ ہماری پکی رائے ہے کہ یہ احتجاج کس کے خلاف رہے ہیں یہ تو بتا دیں، اور احتجاج اگر نہیں کر رہے تو کیا انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے، ملک کو کیا لے گئے ہیں جس پہ یہ کوئی سیلیبریشن کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں یہ کر رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کو کلیئر کٹ ہو کے یہ بات کرنا پڑے گا۔ اگر یہ انتخاب کی طرف جاتے ہیں تو ہم تیار ہیں، اگر ان کا اس وقت یہ کام کر رہا ہوتا تو جس وقت ان پہ یہ الزام آیا تھا یا نئے انتخاب کی طرف اس وقت چلے جاتے۔ اب ان کا تو یہ ڈیزائن ہے کہ ان کے خاندان کے علاوہ ان کی پارٹی کا بھی کوئی نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کہنا کہ 45 دن کا وزیر اعظم ہے، پھر بھلے حالات اس کو 10 مہینے پہ لے جائیں، مگر کیا یہ جمہوری طریقہ ہے؟ ان کو اپنی پارٹی پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کا، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوری طریقہ تو ظاہر ہے، یہ تو اس پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ عظمیٰ صاحبہ، یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر یاسمین NA 120 سے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی تک کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا۔ اوور کانفیڈنس؟ دیکھیں امبر، پہلے تو میرا گلہ یہ ہے کہ لاسٹ جو پچھلا بھی ایک فیز تھا اس میں مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور بہت ساری باتیں ہیں جس کے اوپر پہلے بات ہونی چاہیے، جو بات کی گئی ہے، مگر اگر بریف رکھیں I would be grateful۔ اور میری ہر بات کے اوپر جو ہے مجھے انٹرپٹ کر دیا جاتا ہے، باقی سب کو انٹرپٹڈ ٹائم دیا جاتا ہے۔ اگر ویسے آپ نے خود پروگرام کرنا ہے آپ لوگ کر لیجئے، میں خاموشی سے سن رہی ہوں۔ بولیے جی، میری گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی حقائق درستگی کی ضرورت ہے۔ دیکھیے 14 لاشیں یقیناً وہ بہت بڑا برڈن ہے ہمارے اوپر ایز اے حکومت، یا نقصان ہے لواحقین کا۔ یہ جو سارے اس کے اوپر شادیانے بجا رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس کا فیصلہ نہ سمسام صاحب کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتی ہوں اس کا۔ دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہے سمسام صاحب؟ میں بھی آپ کی باتوں میں بہت سارا جواب دے سکتی ہوں آپ کو، ذرا حوصلہ کریں، آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا، آپ نے جو کہنا تھا نا کہہ لیا، اب میری بات سن لیں، حوصلہ سیکھیں آپ۔ میری گزارش اس میں یہ ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ ایک FIR درج ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے FIR درج نہیں کرانی، قصاص لینا ہے، پھر آپ دوسری FIR 2 سال بعد درج کراتے ہیں، جب اس میں 83 وٹنس ہو جاتے ہیں آپ پرائیویٹ کمپلینٹ پہ چلے جاتے ہیں، پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ درج کراتے ہیں جس میں 10 مقتولین آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد فروری سے آج تک آپ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، اور جو باقر نجوی کی رپورٹ ہے ان آفیشیلی پبلک ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے تھوڑے سے بات کرنے سے پہلے اگر ماڈل ٹاؤن پہ بات کرنے کا شوق ہے حقائق لے لیا کریں کہ باقر نجوی کی کمیشن کو چیلنج کیا گیا ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ آج تک پینڈنگ ہے۔ جب تک اس کمیشن کی لیگیلٹی ثابت نہیں ہوتی ہم کیا کریں؟ اب آ جاتے ہیں یہ احتجاج کس کے خلاف ہے، ہمیں ان سے نہیں، لیکن عظمیٰ صاحبہ اس وقت جو میرا سوال ہے، کیونکہ تھوڑا بہت اس پہ ہم نے بات کر چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب اپنا NA 120 کے امیدوار کا اعلان کیوں نہیں کرتی؟ ڈاکٹر یاسمین تو ابھی سے اپنی کیمپیننگ شروع کر چکی ہیں، وہ اچھی بات ہے نا، ان کو بعد میں رونے دھونے کا ٹائم نہیں ملے گا، ان کو یہ نہیں ہوگا ہمیں ٹائم کم ملا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو فل ٹائم ملا ہے، یہ کھل کھلا کے وہاں پر ون سائیڈڈ کیمپین کریں، ہم بعد میں آ جائیں گے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ احتجاج کس کے خلاف ہے بار بار پوچھ رہے ہیں نا، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں عمران کے پیچھے کون ہے، تو وہ بتا دیں گے کس کے پیچھے ہے۔ ہم نے حق اپنی ٹرم پوری کرنی ہے، اور اویس توحید صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ تاریخ جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے، اور کچھ فیصلے تاریخ بھی کرتی ہے، اور عوام کی عدالت میں ہم آج چلے گئے ہیں۔ جو یہ باتیں چھپی نہیں رہتی، ان باتوں کو سامنے آنا ہے اور وقت پہ آنا ہے، وہ وقت کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ شمسام بخاری ان کے لیڈر ڈسکس نہیں کریں گے، ہمیں بتانا ہے، ہم بتائیں گے جب ٹائم آئے گا کہ کس کی سازش تھی، اور یہ اچانک جمہوریت کے لیے جدوجہد کہاں بیٹھ کے بناتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ عظمیٰ آپ کو یاد ہوگا میں نے اور آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں، یہ باتیں چھپی نہیں رہتی ہوتی، یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ کل تک لندن پلان یہ مانتے نہیں تھے، اس کے بعد ماننا پڑا کہ ہاں لندن پلان ہوا تھا۔ ہم سیاسی کزنز کو خدا کے واسطے چیک تو کر لیں، آپ سے پہلے کی بات ہے شاید، آپ کے لیڈر اب مان چکے ہیں کہ ہماری لندن میں پلان بنا تھا، ہماری ملاقات طاہر القادری سے ہوئی تھی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب آپ ان سے دکھی ہوتی تھی۔ یہ ہم نے ٹرم پوری کرنی ہے، جو وعدے ہم نے کیے ہیں لوگوں سے، جو ہم نے منصوبے پورے کرنے ہیں، جو ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، اس کے بعد عوام کی عدالت میں جائیں گے، عوام بھی فیصلہ کرے گی، اور ایک بہت بڑا فیصلہ تاریخ کرے گی۔
तारीख करेंगे जी। अवैस, यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि चौधरी निसार साहब आज नज़र नहीं आए, इसके अलावा तहमीना दुरानी जो एहलिया हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, उनकी कुछ ट्वीट्स हैं। उनका कहना था कि अगर मैं मशवरा देती मियाँ नवाज शरीफ को, मैं कहती कि वो खिताब करते हैं कौम से और अपने भाई को इतनी मुश्किल पोजीशन में नहीं डालते, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ मसला है? ये देखिए, तहमीना वैसे ही आउट स्पोकन है, हम इनको 25-26 साल से जानते हैं। जब इन्होंने ईदी पे किताब लिखी उस ज़माने में हम द न्यूज़ में थे और इनका आना जाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, माई फ्यूडल लॉर्ड। लेकिन उन्होंने देखे अब ट्वीट्स भी किए थे जब पनामा का जब केस अनर्थ हुआ, डिस्क्लोजर्स हुए सारे, तो इन्होंने बहुत ही सख्त किस्म के ट्वीट्स किए थे कि चोरी का पैसा जो है वापस आना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आज के भी ट्वीट्स भी किया। देखिए, इख्तलाफात तो हैं, ज़ाहिर बात है हाउस शरीफ के अंदर इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात शुरू हुए 2007 से। फिर हमें ये भी पता है कि हमजा शहबाज साहिब और मरियम साहिबा का जो जिस तरह की अफवाहें गर्दिश करती रहीं, उनमें भी इख्तलाफात हैं, टॉकिंग टाउन्स पे नहीं हैं। 2007 में जायदाद के बंटवारे पे मसला हुआ, जो इनके भाई मरहूम अब्बास साहब ने सहाफ़ियों को कहा, साहिबा जी, उसके बाद जो है इख्तलाफात तो हैं। अच्छा, अब आप सुनिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उस्मा बुखारी साहिबा अभी आपकी टर्न आती है। अब मैं 3-4 पॉइंट्स कहूँगा क्योंकि आपका प्रोग्राम कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। एक तो ये कि आज मुझे मरियम साहिबा जो हैं आज काफिले के अंदर शामिल नहीं हुई। इसका मतलब ये है, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में ऐसा लूँगा कि वो अगर इस में नहीं है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये शायबा है कि नैब की तरफ से जब उसकी तहकीक होगी तो कहीं ना कहीं उनका नाम होगा, वरना आज अगर वो काफिले में होती तो आज हम देखते कि बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता नवाज शरीफ साहब का ये काफिला, बहुत ज़्यादा इसको और कई गुना पब्लिसिटी मिलती। एक बात। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब का विफाक में ना आना और फोर्ट होल्ड करना पंजाब के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनकी फार साइटेडनेस पर। और अब जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जाएंगे तो ये पंजाब की बैटल होगी। मैं ख़ुद छोटे सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में यही गर्दिश में बात हो रही है कि भाई ये जो तख्ते लाहौर की लड़ाई है, तख्ते पंजाब की लड़ाई शरीफ ख़ानदान या PTI और इसमें हो रही है PPP के अंदर, इससे छोटे सूबों का क्या लेना देना। तो ये एक मेरे ख्याल में आगे चल के जमहूरी इक़्तिदार को सियासी जो हमारा तसलसल है, इस जमहूरी तसलसल, उसको बड़ी ठेस पहुंचेगी। क्योंकि इससे पहले धरने के दौरान भी यही मामला हुआ था कि छोटे सूबों का कोई लेना देना नहीं था। CPAC साइड पे हो गया, उसके करता धरता अहसन इकबाल साहब इंटीरियर मिनिस्टर हो गए। ये क्या हो रहा है भाई? आप सारे इश्यूज आप देखिए, वो आज मेजर शहीद हुए अपर धीर के अंदर, बहुत बड़ा वाक़या है। वहीं पे कुन्नड़, नूरिस्तान प्रोविंस, वहीं से दहशतगर्द हमले हो रहे, टीवी चैनल पे कहाँ उसको दिखाया? इन्हीं के मामले पर हम फंसे हुए हैं। तो ये हमें भी देखना चाहिए जी। अब मैं आने वाले दिनों के अंदर मामला गंभीर होगा, सियासी तौर पे भी गंभीर होगा। और ये पैड जो आई है ये इसको मजीद पोल्यूट ना करे। तो मैं समझता हूं कि PTI, PMLN और PPP पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में इस वक्त हैं, कोई पोल्यूशन ना होने दें आने वाले दिनों के अंदर। जी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रहते। 1 मिनट में उस्मा साहिबा, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो क्यों नहीं शरीक हुई इस काफिले में? देखिए, मुझे अफसोस हुआ कि ये इस तरह से बैठ के गुफ्तगू नहीं हमें करनी चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उस हवाले से पार्टी का ये फैसला था कि मरियम और नवाज शरीफ साहब को इकट्ठे ट्रैवल नहीं करना। यही स्ट्रेटजी हमजा साहब और CM साहब के बारे में भी होती है और ये पार्टी का फैसला होता है। अब ये शहबाज शरीफ साहब को भी पंजाब में रहना है, ये भी पार्टी ने फैसला किया, बिकॉज हमें अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी है, ये हमें किसी से पूछने की, डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें यह कह देना कि मरियम साथ नहीं है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, मरियम बीबी में और हमजा साहब में आइडियल रिलेशनशिप है। अभी मैं 1 हफ्ते पहले की बात बता सकती हूँ, हमजा साहब आज भी, मरियम बड़ी हैं वो आज भी उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं, झुक के उनसे प्यार लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। सो इसलिए ये इस तरह से डिसइंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए मीडिया के ऊपर। मरियम साहिबा की बेटी की शादी में शरीक थे कि हमजा साहब? जी, सब शरीक थे, पूरी फैमिली शरीक थी जी।
اچھا آخری سوال سمسام بخاری صاحب، پنجاب کی سیاست کھیلتے رہتے ہیں، تخت لاہور کی بات ہوتی ہے، چھوٹے صوبے جو ہے نظر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں جی میں 1 منٹ کا دیتا ہوں، اس بات پہ تو میں اتفاق کرتا ہوں اویس توحید کے ساتھ کہ چھوٹے صوبے نظر انداز ہوتے ہیں، اور میں پنجاب میں رہتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم چھوٹے صوبوں کو نظر انداز کر کے فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں. اور دوسرا، مجھے ان کے خاندان پہ کوئی بات نہیں کرنی، نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ میرا طریقہ ہے. ان کے اختلافات ہیں نہیں ہیں، ان کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ اسٹیٹ ایکسپینس اس پہ ہو رہا ہے، ایک صوبے کی حکومت اس کو سپانسر کر رہی ہے اس ریلی کو، اور دوسرا یہ کہ یہ جب طاہر القادری صاحب کا آنا تو کہہ دیتے ہیں، یہ طاہر القادری صاحب کا کہنا تو یہ کہہ دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو انڈیا کو تکلیف ہوتی ہے جب بھی یہ شریفوں پہ کچھ ہوتا ہے تو بارڈر گرم ہوتا ہے. آج آئی ایس آئی کے 3 نوجوان، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکر کرتی ہوں، عظمیٰ بخاری صاحبہ، سمسام بخاری صاحب اور اویس توحید صاحب. ہمارا وقت تو ختم ہو گیا. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو نیوز وائز کا پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. دیکھتے رہیے ڈان نیوز. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.